नाजरीन, क्या अमेरिका ईरान की जंग दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की जानिब लेकर जा रही है? क्या दुनिया में खतरनाक तबाही का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? डोनाल्ड ट्रंप कल तक दुनिया में नो मोर वॉर्स और अमन का नारा लेकर घूम रहे थे। आज वही ट्रंप व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बैठकर ईरान को तबाह करने का हाई लेवल प्लान तैयार कर रहे हैं। इसराइल के बिन गोरियन एयरपोर्ट पर अमेरिकी रिफ्यूलिंग जेट्स की कतारें लग चुकी हैं। पासदाराने इनकलाब के मिसाइल्स ने उर्दन और इराक में अमेरिकी एयर बेसिस का नक्शा बदल कर रख दिया है। ईरान ने खलीजी ममालिक में अमेरिकी अड्डों पर मिसाइल बरसा दिए हैं और मशरिक़ वस्ता अब एक बार फिर से बारूद का ढेर बन चुका है। ट्रंप का अमन का ड्रामा खत्म और आलमी जंग का नया बाब शुरू होने वाला है। आखिर व्हाइट हाउस में ऐसा क्या तय पाया है जिसने पूरे खित्ते में खौफ की लहर दौड़ा दी है? इस व्लॉग में अमेरिका ईरान जंग का तेजी से बदलता मंजरनामा आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं फरजाना सिद्दीक। तो नाजरीन, सुपर पावर अमेरिका के सदर ट्रंप खुद को हमेशा अमन का हामी कहते रहे हैं, लेकिन अब हालात कुछ और दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि अमेरिका ईरान के खिलाफ मुमकिना बड़ी फौजी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इसी सिलसिले में अमेरिका इसराइल को मजीद दर्जनों फजाई ईंधन भरने वाले तैयारे, या आसान अल्फाज में यूं समझ लीजिए कि रीफ्यूलिंग तैयारे भेजने का मंसूबा बना रहा है। तज्जियाकार उसे जंग में मजीद शिद्दत आने का इशारा करार दे रहे हैं। अमरीकी और इसराइली हुकाम के मुताबिक व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में एक अहम इजलास हुआ है, जिसमें सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ फौजी मंसूबे पेश किए गए। इन मंसूबों में ईरान के अहम बुनियादी ढांचे जैसे बिजली घरों, हसास तंसीबात और मुबैना जोहरी मराकज़ को निशाना बनाने की तजावीज़ शामिल थी। एक मंसूबे में ईरान के एक ज़ेरे ज़मीन मुकाम पर भी हमले की बात की गई, जिसे मुबैना तौर पर नई जोहरी तंसीब समझा जा रहा है। नाजरीन, अगरचे सदर ट्रंप ने भी कोई हतमी फैसला नहीं किया है, लेकिन अमरीकी और इसराइली हुकाम का ये कहना है कि वो आइंदा चंद दिनों में फौजी कार्रवाई मजीद बढ़ाने का हुक्म दे सकते हैं। नाज़रीन, इस प्लान का मकसद ये बताया जा रहा है कि ईरान पर इतना दबाव डाला जाए कि वो आबनाए हुर्मुज़ खुली रखे और अमेरिका के मुतालबात मानने पर मजबूर हो जाए। दूसरी तरफ अमेरिकी फौज मुसलसल ईरान के जुनूबी साहली इलाकों और आबनाए हुर्मुज़ के इतराफ कार्रवाइयां कर रही है। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास के करीब कई मकामात और पुलों को निशाना बनाया गया है। बंदर अब्बास ईरान के लिए एक अहम फौजी और बहरी मरकज समझा जाता है, जहां से असलहा और फौजी सामान मुख्तलिफ इलाकों तक पहुंचाया जाता है। उसके जवाब में ईरान ने भी खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले तेज कर दिए हैं। ईरान का दावा यह है कि उसने उर्दन, कतर, बहरीन, इराक और कुवैत में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया है। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने शाम में एक अमरीकी अड्डे पर हमले का दावा भी किया है, अगरचे अमरीका का ये कहना है कि वो अड्डा पहले ही खाली किया जा चुका था। नाज़रीन, इस वक्त इसराइल के बिन गोरियन एयरपोर्ट और जनूबी इसराइल के रामून एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद में अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारे मौजूद हैं। इसराइली हुकाम के मुताबिक अमेरिका मजीद ऐसे तैयारे भी भेजना चाहता है ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो इसराइली और अमरीकी जंगी तैयारे ज़्यादा देर तक फ़ज़ा में रहकर कार्रवाइयाँ कर सकें। ईरान ने अब तक बराह रास्त इसराइल पर बड़े हमले से गुरेज किया है। तज्जियाकारों के मुताबिक ये ईरान की फौजी हिकमत अमली है, क्योंकि उसका मौक़िफ़ है कि उस पर होने वाले ज़्यादातर हमले खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों से किए जा रहे हैं, इसलिए वो इन्हीं अड्डों को निशाना बना रहा है। नाज़रीन, इसराइल ने एक बार फिर ईरान को खबरदार किया है कि अगर ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो उसे फौरी और सख्त जवाब दिया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान को सख्त पैगाम देते हुए ये कहा है कि अगर ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो जवाब पहले से कहीं ज़्यादा सख्त होगा। इसराइली वज़ीर दिफा कॉटन्स ने कहा है कि अगर ईरान ने इसराइल को निशाना बनाया तो इसराइली फ़ौज किसी ताखीर के बगैर भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगी। उधर इसराइली फौज के सरबराह जनरल अयाल अज़मीर ने कहा है कि फौज हर वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है। इसराइल को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश का सख्त जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, ये बयानात इस वक्त सामने आए हैं जब ईरान ने उर्दन के शहर अक़बा की समत मिसाइल दागे हैं। उर्दन का कहना है कि उसके फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने 3 मिसाइल फ़ज़ा में ही तबाह कर दिए हैं, जबकि एक मिसाइल दूर दराज इलाके में गिरा है।
اسرائیلی فوج نے بھی تصدیق کی ہے کہ اس نے بعض میزائلز کو روکنے میں مدد دی ہے۔ دوسری جانب CNN کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نہیں چاہتی کہ اسرائیل اس وقت براہ راست جنگ میں شامل ہو، کیونکہ اس سے کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ تاہم ایک امریکی عہدیدار نے یہ کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان مسلسل قریبی رابطہ برقرار ہے۔ رپورٹس کے مطابق جنگ بندی ختم ہونے کے بعد ایران نے براہ راست اسرائیل پر حملہ نہیں کیا ہے، البتہ خلیجی ممالک کی سمت کئی میزائل داغے ہیں۔ ایک اسرائیلی فوجی عہدیدار کے مطابق امریکہ نے اسرائیل میں اپنے فضائی ایندھن فراہم کرنے والے فوجی طیاروں کی تعداد بھی بڑھا دی ہے، جسے ممکنہ فوجی تیاری کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ایرانی افواج کے پاس میزائلز کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے اس دعوے نے امریکی فوج کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی میں اب اردن بھی ایک اہم محاذ بن گیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ایران نے اردن میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر 4 بڑے حملے کیے ہیں، جن میں 2 امریکی فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ فوجی تنصیبات اور چند ہیلی کاپٹرز کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ امریکی حکام کا یہ کہنا ہے کہ ان حملوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کے پاس اب بھی میزائلز کا بڑا ذخیرہ موجود ہے اور وہ امریکی فضائی دفاع کو چکمہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق حملوں میں کنگ فیصل ایئر بیس اور مشرقی اردن کے ایک فوجی اڈے، موفق السلتی ایئر بیس اور الازرق ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے امریکی ایندھن کے ذخائر اور طیاروں کے شیلٹرز پر بھی حملے کیے ہیں۔ امریکی فضائیہ کے سابق جنرل کے مطابق یہ حملے صرف فوجی اڈوں پر نہیں بلکہ خطے میں امریکہ کے اتحادیوں پر دباؤ بڑھانے کی کوشش ہے۔ ادھر پینٹاگون نے حملوں کی تفصیلات بتانے سے گریز کیا ہے، تاہم امریکہ نے ایران کے خلاف جوابی کارروائیاں شروع کرنے کی تصدیق کی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایران کے خلاف مزید سخت اقدامات کا اشارہ دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ان واقعات کے بعد مشرق وسطیٰ میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ ناظرین، دوسری جانب ایران نے بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر اس بڑے پیمانے پر حملہ ہوا تو اس کا جواب بھی پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور ہوگا۔ ایرانی حکام کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس اب بھی بڑی تعداد میں ڈرون اور میزائلز موجود ہیں، جنہیں وہ اپنی حکمت عملی کے مطابق ہی استعمال کر رہے ہیں۔ ایران کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس کا فوجی نظام اس انداز میں منظم ہے کہ مختلف کمانڈرز ہنگامی صورتحال میں مرکزی اجازت کے بغیر بھی فوری جوابی کارروائی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اسرائیل میں امریکی ریفیولنگ طیاروں کی موجودگی اب صرف فوجی معاملہ نہیں رہی ہے بلکہ ایک سیاسی مسئلہ بھی بنتی جا رہی ہے۔ بن گوریان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بڑی تعداد میں امریکی طیارے کھڑے ہونے کی وجہ سے ایئرپورٹ کے معاملات بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ جنگ کے دوران تو زیادہ فرق محسوس نہیں ہوا کیونکہ اسرائیل کی فضائی حدود بڑی حد تک بند تھی اور کئی انٹرنیشنل ایئر لائنز نے اپنی پروازیں معطل کر دی تھیں، لیکن اب جب فضائی حدود دوبارہ کھل چکی ہے اور لوگ گرمیوں کی تعطیلات میں سفر بھی کر رہے ہیں تو خدشہ یہ ہے کہ مزید امریکی طیاروں کی آمد سے پروازوں میں تاخیر اور منسوخی کا سلسلہ بڑھ سکتا ہے۔ اسرائیل میں چند ماہ بعد انتخابات بھی ہونے والے ہیں، اس لیے یہ معاملہ وزیر اعظم نیتن یاہو کے لیے سیاسی مشکل بن سکتا ہے۔ اسرائیل کی وزیر ٹرانسپورٹ نے مطالبہ کیا ہے کہ امریکی ریفیولنگ طیاروں کو بن گوریان ایئرپورٹ سے کسی اور جگہ منتقل کیا جائے یا کم از کم ان کی تعداد کو کم کیا جائے، تاہم اسرائیلی وزارت دفاع اور فوج اس تجویز سے متفق نہیں ہیں۔ ادھر امریکی اور اسرائیلی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ جنگ کو محدود رکھنے کے بجائے مزید فوجی تیاری کر رہا ہے اور اسرائیل کو مزید ریفیولنگ طیارے بھیجنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے۔ ناظرین، کئی تجزیہ کاروں کا خیال یہ ہے کہ امریکی اسلحہ ساز کمپنیاں بھی اس صورتحال میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ ان کے مطابق امریکہ میں ایسی بڑی کمپنیاں موجود ہیں جن کا کاروبار جنگی ہتھیار بنانے اور فروخت کرنے سے ہی وابستہ ہے، جبکہ ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ جب دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں تو انہی کمپنیز کو سب سے زیادہ فائدہ بھی ہوتا ہے، اس لیے بعض حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمپنیاں ہمیشہ سخت خارجہ پالیسی کی حمایت کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے بعض مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ امریکی حکومت پر فوجی اور دفاعی صنعت کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے۔ امریکہ میں اس نظام کو اکثر ملٹری انڈسٹری کمپلیکس کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی سیاسی مہم کے دوران خود کو ہمیشہ ایک ایسے رہنما کے طور پر پیش کیا ہے جو امریکہ کو نئی جنگوں سے بچانا چاہتے تھے۔ ٹرمپ بار بار کہتے تھے کہ امریکہ کو دنیا کی جنگوں میں نہیں الجھنا چاہیے، خاص طور پر مشرق وسطیٰ کی لڑائیوں سے دور رہنا چاہیے۔ اسی موقف نے ٹرمپ کو لاکھوں ووٹرز میں مقبول بھی بنایا کیونکہ بہت سے امریکی مسلسل جنگوں سے تنگ آ چکے تھے، جبکہ کچھ ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد ٹرمپ کی پالیسی پہلے جیسی نہیں رہی ہے۔ اب ٹرمپ زیادہ سخت اور جارحانہ خارجہ پالیسی اختیار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔
اسی وجہ سے ڈیموکریٹک پارٹی کے کئی رہنما ان پر شدید تنقید کر رہے ہیں اور بعض نے ان کی پالیسیز کو انتہائی خطرناک قرار دیا ہے۔ یوکرین جنگ کے معاملے پر بھی ٹرمپ نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ صدر ہوتے تو یہ جنگ شروع ہی نہ ہوتی۔ ٹرمپ نے یہاں تک کہا تھا کہ اقتدار میں آ کر بہت کم وقت میں روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کو ختم کروا دوں گا، لیکن ناقدین یہ کہتے ہیں کہ اب تک ایسا نہیں ہو سکا ہے۔ اس کے برعکس حالیہ دنوں میں ٹرمپ کے بعض بیانات نے یہ تاثر دیا ہے کہ وہ روس پر مزید دباؤ ڈالنے کی حمایت کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ کی موجودہ پالیسی خطے میں کشیدگی کم کرنے کی بجائے مزید بڑھا سکتی ہے۔ ناظرین، نیٹو اجلاس کے بعد سامنے آنے والے بیانات نے بھی عالمی سطح پر نئی بحث کو چھیڑ کر رکھ دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ یوکرین کو مزید دفاعی ساز و سامان اور میزائل شکن نظام فراہم کرنے پر غور کر رہا ہے۔ ادھر روس کا موقف یہ ہے کہ مغربی ممالک کی مسلسل فوجی مدد ہی جنگ کو طول دے رہی ہے۔ روس کا یہ کہنا ہے کہ اگر امریکہ اور نیٹو اپنی فوجی امداد بند کر دیں تو مذاکرات کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔ دوسری طرف یورپی ممالک کا موقف ہے کہ یوکرین کو دفاع کا حق حاصل ہے، اسی لیے اسے فوجی مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ بعض مبصرین اب ٹرمپ کی نئی خارجہ پالیسی کو ٹرمپ ڈاکٹرائن کا نام دے رہے ہیں۔ ان کے مطابق اس حکمت عملی کا مقصد اتحادی ممالک کے ذریعے اپنے مخالفین پر دباؤ بڑھانا ہے، لیکن دوسرے تجزیہ کار اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ صرف اپنے اتحادیوں کے دفاع اور اپنے مفادات کے تحفظ کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس معاملے پر عالمی سطح پر مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ موجودہ صورتحال سے تو یہی لگتا ہے کہ مشرق وسطیٰ اور یورپ دونوں میں کشیدگی کم ہونے کی بجائے بڑھ رہی ہے۔ ایران، اسرائیل، امریکہ، روس اور یوکرین سے متعلق ہر نیا بیان عالمی سیاست پر اثر ڈال رہا ہے۔ اب سب کی نظریں اس بات پر ہیں کہ آیا امریکہ واقعی ہی ایران کے خلاف بڑی فوجی کارروائی کرتا ہے یا پھر سفارتکاری کے ذریعے کوئی نیا راستہ نکالتا ہے۔ اسی طرح یوکرین جنگ کے حوالے سے بھی یہ سوال آج بھی برقرار ہے کہ کیا فریقین مذاکرات کی طرف آئیں گے یا کشیدگی مزید بڑھے گی۔ آنے والے دن اس پورے خطے اور عالمی سیاست کے لیے انتہائی اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، شطرنج کی اس خونی بساط پر ایک طرف ٹرمپ کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس اور امریکی اسلحہ ساز کمپنیاں اپنے منافع کے لیے تیل اور خون کا کھیل کھیل رہی ہیں، تو دوسری طرف ایران اپنے قوم پرست جذبے کے ساتھ آخری حد تک بھی جانے کو تیار ہے۔ سوال اب یہ ہے کہ جب پہلی بڑی امریکی اسٹرائک ہوگی تو کیا دنیا اس کا ہولناک انجام برداشت کر پائے گی؟ آپ کے خیال میں کیا ٹرمپ واقعی ہی ایران پر حملہ کرنے کی غلطی کریں گے یا صرف ایک دھمکی ہے یہ؟ آپ کی امریکہ ایران جنگ کی بڑھتی کشیدگی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔